अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के टॉपिक्स के हवाले से बताते चलें कि आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा होगा तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हुकूमत ने शुरू किया है। आज इसका हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह चल रहा है और किस नहज पर पहुँच चुका है। इसमें आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मुख्तलिफ फंक्शंस के ज़रिए इसको लॉन्च किया था और बड़े अच्छे अंदाज से ये चल रहा है। आज हमारे साथ इस हवाले से एक पैनल मौजूद होगा, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये प्रोग्राम जो वो किस तरह चल रहा है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा हुनरमंद हाथ। जिस तरह आपको मालूम है कि पिछले दिनों में हमने एक प्रोग्राम किया था, इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह चल रहे हैं। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है जो इंट्रोड्यूस कराया गया है, बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। आपको ये भी मालूम है कि कल फैसलाबाद में गवर्नर पंजाब जनाब खालिद मकबूल साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ पे बहुत से लोगों को इस हवाले से प्लेसमेंट लेटर्स भी दिए हैं, फिर VTI के हवाले से, और ये जो एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इसके हवाले से भी उन्होंने एक फंक्शन वहाँ पे एड्रेस किया। उसकी भी हम आपको क्लिपिंग्स वगैरह दिखाएंगे और वीडियो फुटेज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आपकी कॉल्स भी हम लेंगे इंशाल्लाह, और हमें आप बताइएगा कि अगर आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चंस हों, कंसर्न्स हों, तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 92200458, और हमारा ईमेल एड्रेस होगा newsplus@ptv.com.pk, newsplus@ptv.com.pk। इस पे हम आपकी ईमेल्स भी रिसीव करेंगे और आपके जो कंसर्न्स हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और ख़बरों में हम देखते हैं कि क्या ताज़ा तरीन खबरों में साथ दे रहे हैं सुहेल फारूक साहब समाज से महरूम अफराद के लिए, और देखते हैं खबरों में सबसे पहली खबर क्या है। पहली खबर, सदर परवेज़ मुशर्रफ ने लोगों पर जोर दिया है कि वो उन अनासर को मुस्तरद कर दें जो झूठे और गलत नज़रियात की तरवीज के ज़रिए सच्चाई और हकीकत को मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। मानसेहरा में एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ अनासर अदालती मामले को सियासी रंग देकर तरक्याती मनसूबों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। सदर ने वाज़ेह किया कि ये अनासर कौमी ख़जाने को लूटने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत की ठोस पॉलिसी की वजह से मईशत बहुत बेहतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों की कोशिशों को नाकाम बनाना होगा ताकि कौमी तरक्की और लोगों की फलाह बहबूद के लिए मौजूदा हुकूमत का तरक्याती अमल बिला रोक टोक जारी रहे। इंतहा पसंदी की सरगर्मियों के बारे में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि वो इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं, हालांकि इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है। लाल मस्जिद की इंतजामिया ने जिहाद की जो कॉल दी है उसके बारे में सदर ने कहा कि सिर्फ हुकूमत जिहाद की कॉल दे सकती है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जिहाद गुर्बत, जहालत और पसमानदगी के खिलाफ जंग करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुस्लिम लीग हाउस इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, अगले माली साल के बजट और पार्टी से मुतल्लिक उमूर पर गौर किया गया। पार्टी की आला क़यादत ने सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उनकी पॉलिसियों के लिए भरपूर हमायत का एआदा किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म जनाब शौकत अज़ीज़ ने कहा कि आइंदा बजट अवाम दोस्त फलाही बजट होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म से अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीगी कारकुनों से कहा कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखते हुए पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए काम करें। अदालत उज़्मा की फुल कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रेफरेंस के खिलाफ आइनी दरख्वास्त की समाअत आज भी जारी रहेगी। गजा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि फ़लस्तीनियों के जवाबी रॉकेट हमले में एक इसराइली खातून हिलाक हो गई है। गजा के शुमाली इलाके में इसराइली तैयारों ने एक कार पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें कम से कम 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में एक कारखाने पर भी हमला किया, जिससे कारखाने में आग लग गई, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइल के शहर सिडरोट पर फ़लस्तीनियों के जवाबी रॉकेट हमले में एक इसराइली खातून भी हिलाक हो गई। लेबनान की हुकूमत ने 2 रोज़ की खूनरेज़ झड़पों के बाद जंगजुओं को सीज़ फायर की पेशकश की है। इन झड़पों में कम से कम 58 अफराद हिलाक हो गए थे। लेबनान फ़ौज के ज़राए के मुताबिक अगर इन पर हमला किया गया तो वो फायरिंग नहीं करेंगे। ट्रिपली में मुतहारब ग्रुपों के एक तर्जुमान ने कहा कि फ़ौज न सिर्फ फायरिंग कर रही है, जबकि शहर पर अंधाधुंध बमबारी भी कर रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच आज अबू धाबी में खेला जाएगा। पहले 2 मैच जीतकर पाकिस्तान सीरीज़ पहले ही जीत चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन PTV 1 पर शाम 5 बजे मैच बराह रास्त टेलीकास्ट करेगा।
محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی سرحد میں چند ایک مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ تھی خبریں ناظرین، اور خبروں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختصراً آپ کے سامنے خبریں پیش کیں، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہے تھے سہیل فاروق صاحب۔ اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ایک سلسلہ مستقل سلسلہ ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو ہم پروگرام سے ہٹ کے بھی سناتے ہیں اور علامہ اقبال یا قائد اعظم کے فرمودات سے آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بانگ درا کے یہ چند اشعار ہیں ناظرین۔ اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ پردہ چہرے سے اٹھا، انجمن آرائی کر، چشم مہر و مہو انجم کو تماشائی کر، تو جو بجلی ہے تو یہ چشم کے پنہاں کب تک، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر، نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر، کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر، ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر، اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو بانداز رعنائی کر، پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور دیکھیے کتنا خوبصورت ایک میسج ہے علامہ اقبال کا۔ یہی شعر آپ دیکھ لیں کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، کہ طور پہ کھڑے ہو کر ایک بھیک مانگنے کا وہ جو ایک کانسیپٹ ہے، حضرت موسیٰ کا آپ کو معلوم ہے کہ جو واقعہ ہے مثل کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کب تک بھیک مانگتے رہو گے کھڑے ہو کے، اپنی ہستی سے آیاں شعلہ سینائی کر، اپنے اندر یہ سینہ کا جو تور سینہ کا جو شعلہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر، مغرب کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں، اسلام پر عمل کریں۔ اور پھر آخری شعر دیکھیے کہ مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر، جنگلوں میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی مزید تمہیں پھرنا پڑے گا لیکن منزل تمہیں مل جائے گی۔ یہ چند اشعار ناظرین اور ایک خوبصورت میسج علامہ اقبال کا، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو ایشوز کے حوالے سے۔ پہلے ہم بات کریں گے نیشنل انٹرنشپ پروگرام کی، جو ایک آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں اکثر مقامات پہ اس حوالے سے پروگرامز بھی ہوئے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی پریزیڈنٹ نے ایک فنکشن ایڈریس کیا تھا۔ کل فیصل آباد میں گورنر پنجاب جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب نے ایک فنکشن وہاں پہ بھی کیا، اس میں مختلف لوگوں کو وہاں پہ پلیسمنٹ لیٹرز دیے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تین لوگ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گا عاشق حسین عباسی صاحب، ڈائریکٹر جنرل ہیں نیشنل انٹرنشپ پروگرام کے۔ اور عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے، اور آپ سے ابھی بات کریں گے اس حوالے سے۔ فیروزہ اسلم صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، انٹرنی ہیں، فیصل آباد سے تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں عائشہ احسان صاحبہ، آپ بھی انٹرنی ہیں اور آپ کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ عاشق صاحب، بات شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ نیشنل انٹرنشپ پروگرام ہے کیا، واٹ اٹ از آل اباؤٹ؟ تھوڑا سا یہ گزارش کروں جی، انٹرنشپ بذات خود جو ہے یہ ایک کور HRM کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں کارپوریٹ سیکٹر میں ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ اسی بیسس پہ گورنمنٹ آف پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایک بڑا ریولوشنری سٹیپ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ینگ بے روزگار نوجوان جنہوں نے 16 سالہ تعلیم حاصل کر لی ہے، ان کو فوکس کیا جائے اور ان کو یعنی تیار کیا جائے فیوچر امپلائمنٹ کے لیے۔ اس میں گزارش یہ کر دوں کہ امپلائمنٹ جو ہے یہاں پہ انٹرنشپ امپلائمنٹ نہیں ہے، ایکچولی انٹرنشپ یہ ہے کہ امپلائمنٹ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، کہ ان کو تیار کیا جائے اسٹوڈنٹس کو، انٹرنیز کو، تاکہ وہ مزید پریکٹیکل ریئل لائف ورک انوائرمنٹ میں جا کے ایکسپیرینس کر سکیں، مختلف ٹیکنیکس کو سیکھ سکیں، انٹر ایکشن ہو ان کا ویریس آرگنائزیشنز کے اندر جو یونٹس ہیں اس میں جائیں، ان کے ڈپارٹمنٹس میں جائیں، لوگوں کے ساتھ انٹر ایکشن ہو۔ دے کین بی
fruitful you can say future employee of organization. اور اس سے نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ ایون اگر بعد میں جو انٹرنیز ہیں وہ اگر پرائیویٹ میں بھی جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک ریولوشن آئے گا، کیونکہ وہ بچے جو گورنمنٹ کے پورے سیٹ اپ سے واقف ہوں گے، انہوں نے گورنمنٹ میں کام کیا ہوگا، ان کو گورنمنٹ کی نو ہو کا پتہ ہوگا، اور جب وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گے تو وہ بہت فروٹفل ثابت ہوں گے. اس میں بیسک کرائیٹیرین کیا ہوگا؟ کیسے لوگوں کو آپ لیں گے اور کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا یہاں پہ جو ایلیجبلٹی کرائیٹیریا تھا دیٹ واز ویری ویری سمپل. سب سے پروگرام کی خوبصورتی میں یہ کہوں گا کہ بہت سمپل پروگرام رکھا گیا. اس میں یہ تھا کہ سمپل سے کیا مراد ہے کہ اپلائی نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں، ہاں جی، کوئی پرابلم بچوں کو نہیں ہوتی. مثال کے طور میں گزارش کروں کہ سب سے پہلے اس میں یہ پروگرام تھا کہ جو 16 ایئر جنہوں نے ایجوکیشن مکمل کی ہے وہ سمپل ایک آن لائن اپلیکیشن فارم بھر دیں. دے آر ناٹ ریکوائرڈ کہ کوئی ساتھ اس کے اپنے ہم نے کوئی ڈگری نہیں مانگی ان سے، کوئی شناختی کارڈ کی کاپی نہیں مانگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ فوکس کیا کہ جو ملک کے دور افتادہ علاقے ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں بچوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہوگی کہ وہ بیچارے جائیں مارکیٹ میں اور وہ کاپیاں کرواتے پھریں اور وہی رگمارول. تو ان کے پاس انٹرنیٹ ہوگا؟ جی نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ایک ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے انہوں نے کہا جن کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی ہے وہ تو اس پہ آ جائیں، اور جو نہیں ہے وہ ہمیں ایک یوں کہہ لیں کہ ایک سادہ کاغذ پہ ایک اپلیکیشن یا اخبار میں آئے اسے فل اپ کر کے دے دیں. اور اس طرح ہمیں کوئی 70,000 جو ہے یوں کہہ لیں 60,900 کے قریب جو اپلیکیشن ہمیں آن لائن ملی اور 17,000 بائی پوسٹ ملی. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ریشو اس کے باوجود ملک کے اندر اتنے انٹرنیٹ ڈیولپ ہوا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں کہ about 61,000 دیکھ لیں اور 17,000 کا ریشو، دیٹس اے بگ ریشو. تو اس میں آپ ڈگری نہیں مانگ رہے ہیں ان سے کہ وہ آپ کو دکھائیں آگے ڈگری؟ اصل میں ہم نے پروگرام یہ رکھا ہے کہ جو ڈگری کے لیے ویریفیکیشن کے لیے ہم نے HEC میں وہ ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے، آن لائن ڈگری کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم آن لائن ویریفیکیشن ہوتی ہے. جی جی بالکل، وہ تو بہت ضروری ہے جی. سوری، ادروائز تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا. اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ آن لائن ویریفیکیشن کے بعد پھر ہم اسے نادرا میں بھیجتے ہیں، وہ بھی آن لائن ہم نے ان سے رکھا ہوا ہے، بیج بنا کے بھیج دیتے ہیں، اور ود ان 2-3 days ہم بچوں کے شناختی کارڈ بھی ویریفائی کر لیتے ہیں، اور ٹو انشور کہ وہ سب پاکستانی گریجویٹس ہوں. تھوڑا سا مجھے ذرا بتا دیجیے گا کہ کل کے پروگرام کے بھی ہم ویژول ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، گورنر پنجاب وہاں پہ موجود تھے فیصل آباد میں، تو یہ پروگرام بھی اسی حوالے سے؟ جی اسی حوالے سے جی. ہمارے جو آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن میں سن رہا تھا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. اصل میں یہ پروگرام جو فیڈرل کیپٹل پہ پریزیڈنٹ صاحب جنرل پرویز مشرف صاحب نے خود اس کو لانچ کیا، پھر بلوچستان پروونس میں بھی مئی میں 10 مئی کو انہوں نے جا کے اس کو لانچ کیا، اور پرائم منسٹر صاحب شوکت عزیز صاحب نے اس کو سندھ پروونس میں اور پنجاب پروونس میں لاہور میں دونوں میں کیا. ابھی اسی سیریز میں فردر ڈیولپمنٹس یہ چل رہی ہیں کہ جو پروونشل لیول پہ جو میجر سٹیز ہیں، مثال کے طور پہ فیصل آباد میں ابو 800 امپلائیز تھے، وہاں وہ انٹرنیز تھے، اور کیونکہ کافی تعداد میں تھے تو گورنر صاحب گئے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس پروگرام کو بہت امپورٹنس دے رہی ہے. پہلے تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لانچ کیا، اور ابھی دیکھیں کہ گورنر صاحب بھی بذات خود وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے انٹرنشپ سرٹیفکیٹ. انٹرنشپ کی آپ نے بات کیا تو ہمارے ساتھ جو آپ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ موجود ہیں. فیروزہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے گریجویشن کی ہے؟ پوسٹ گریجویٹ کیا ہے. کس میں آپ نے؟ کیمسٹری، ماسٹرز ان کیمسٹری یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے. بگ یونیورسٹی اور بڑی اچھی یونیورسٹی ہے. اس میں آپ کو کیسے پتہ چلا اس پروگرام کا، اور آپ کو ابھی پلیسمنٹ لیٹر وغیرہ مل گیا ہے؟ یس سر، پلیسمنٹ لیٹر مل گیا، اور جہاں تک پتہ چلنے کی بات ہے تو وہ نیوز پیپر میں نے دیکھا تھا، اور وہاں پہ پھر آپ کے پاس آپشن تھی کہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے تھے، تو میں نے کیا. اینڈ اٹ واز اے ویری بگ اپرچونیٹی کہ جس کو میں واقعی اویل کرنا چاہتی تھی، اور تھینک گاڈ. تو آپ کو کہاں پہ پلیس کیا گیا ابھی؟ مجھے ایڈیو ایگریکلچر. اب ڈفرینٹ فیلڈز میں مجھے آئی ول گیٹ ایکسپیرینس انشاءاللہ. اچھا، تو وہ آپ کو سال وہاں پہ اب آپ گزاریں گی، آپ کو 10,000 روپیہ منتھلی ملے گا. جی بالکل. اور اس سے آپ کو تھوڑا سا ایکسپوجر بھی مل جائے گا. عائشہ، آپ بتائیے گا، آپ نے بھی گریجویشن کیا ہے؟ میں نے ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. اچھا، آپ نے MBA کیا؟ ہاں جی. اچھا، آپ نے MBA کہاں سے کیا؟ میں نے GC یونیورسٹی فیصل آباد سے کیا. GC یونیورسٹی فیصل آباد سے. اور آپ کو بھی نیوز پیپر سے ہی پتہ چلا اس کے حوالے سے، یا کسی نے بتایا آپ کو؟ نہیں، پراپر نیوز پیپر سے، پھر اس کے بعد آن لائن اپلائی کیا، اور اس کے بعد پراپر پروسیجر
के बाद कल तो कितने दिन लगे इस प्रोसीजर को प्रोसेस होते हुए? नियर टू 1 month। नियर 1 month। अच्छा, और इसमें आपको बता दिया गया कि जी आपको हमने सिलेक्ट कर लिया है? हाँ जी, प्रॉपर एक फॉर्मेट चला था जिसको गवर्नमेंट ने फॉलो किया स्टेप बाय स्टेप की। उसके बाद लास्ट टाइम कल हमें प्लेसमेंट लेटर मिल गया। तो एमबीए करने के बाद आपको ये इंटर्नशिप करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? आप कहीं और जगह पे आपने अप्लाई वगैरह नहीं किया जॉब शॉप के लिए? जॉब शॉप्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, बहुत निकलती हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और इतना एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। हम फ्रेश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए जहाँ से हम अपनी रिक्वायर्ड फील्ड प्लेस किया इन्होंने? हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में डीसीओ साहब के ऑफिस है? हाँ जी। उसमें अब एमबीए करके आप डीसी ऑफिस में क्या फाइल वर्क उठाएंगी, क्या करेंगी? नहीं, प्रॉपर वहाँ पे भी तो प्रॉपर सिस्टम सेटअप है। जब तक हम लोग किसी कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं जाएंगे हमें किस तरह पता चलेगा वहाँ की इन्वायरमेंट का? वहाँ से हर एक में जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे भी इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, HRM डिपार्टमेंट है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब मूव करेंगे तो वहाँ की इन्वायरमेंट से मस्ट है लर्निंग होगी। आई विश के वहाँ पे डीसी ऑफिस में कॉर्पोरेट कल्चर हो। ये बताइएगा बासी साहब कि अब ये जो एक मुझे चीज़ नज़र आई है कि इन्होंने एमबीए किया हुआ है और एमबीए करने के बाद ये डीसी ऑफिस में जाके वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगी। जी जी। मेरी इस कम इल्मी में मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इनकी जो डिग्री है उसकी एप्लीकेशन वहाँ पे कैसे हो गई। डीसीओ साहब को ये बिज़नेस मॉडल्स वगैरह सिखाएंगी या बताएंगी, लेकिन मुझे ये चीज़ जो है इसको प्रायोरिटाइज करने की आप ज़रूरत नहीं फील करते कि जो फील्ड जिसका है उसको उसके मुताबिक किसी जगह पे इंटर्नशिप के लिए भेजा जाए? देखिए जी, बड़े अच्छा क्वेश्चन आपने किया, इसमें बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। हमने प्रोग्राम को इन आइसोलेशन नहीं किया, हमने तकरीबन 145 डिसिप्लिन उठाए हैं कि जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन यूनिवर्सिटियों में हैं, हमारे मुल्क में प्रिवेल कर रहे हैं। उसके बच्चे की क्वालिफिकेशन को हम देखते हैं और उस इदारे में उसको मैच करते हैं। जहाँ पे वो मैच होती है उसके बाद हम प्लेसमेंट करते हैं। वैसे प्लेसमेंट नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हेल्थ का कोई स्टूडेंट है तो उसे हम हॉस्पिटल में या हेल्थ मिनिस्ट्री में उधर डालेंगे। जो बात आपने कही कि डीसीओ ऑफिस में, देखें डीसीओ ऑफिस में या किसी भी ऑफिस में आप देखें पॉलिसीज़ बनती हैं, प्लान्स होते हैं। बाकी जो प्रोविंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, वहाँ के डीसीओ हैं या डीसीओ जो इदारों में एग्रीकल्चर को लुक आफ्टर करते हैं, वहाँ जो एग्रीकल्चर वाले लोग उसको देखेंगे। मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह से फाइनेंस के जो लोग हैं, फाइनेंस का एमबीए फाइनेंस वो किसी भी जगह पे कोई भी इदारा है जहां फाइनेंस रिलेटेड वर्क होता है वहां पे वो यूज़फुल होता है। दूसरी बात मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हमारा पर्पस इनको परमानेंट ऑब्जर्व करना नहीं है। इट्स ए रोलिंग प्रोग्राम, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोग्राम। अगले साल नए बच्चे आएंगे। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि सिर्फ इसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इंटर्नशिप देनी है तो व्हाई नॉट एट द प्लेसेस व्हिच आर रेलेवेंट टू देम। नहीं, हम अब देखें ना, अगर एक बच्ची ने एमबीए किया है, उसको अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भेज दें जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन हो, ताकि वहाँ पे उसको फिर जॉब भी मिल जाए, ठीक है ना, अगर परमानेंट जॉब भी उसको वहाँ पे अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपका जो फोकस है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आपने अब दुरुस्त कहा और हम यही कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं लोगों की प्लेसमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक आइडिया इसमें मेंटोर्स का भी है। आपने इस प्रोग्राम में मेंटोर्स को भी कहा है कि जी 5-6 लोगों के ऊपर एक मेंटोर होना चाहिए, वो क्या है? देखिए, प्रोग्राम ये है कि हम बच्चों को सिर्फ प्लेसमेंट करके नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अगर लेवल पे छोड़ दिया जाए, मैं ये नहीं कहता मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम सब गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन अक्सर डिपार्टमेंट में आपने देखा है कि अटेंशन पे नहीं की जाती, क्योंकि मुख्तलिफ लीडरशिप वहाँ भी होती है, स्टाइल्स होते हैं। तो हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला है कि हर 5 से 10 बच्चे जो हैं उस पर एक मेंटोर रखा जाए, मेंटर हो, जो उनकी कैरियर काउंसलिंग करे, उनकी गाइडेंस उनको दे, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे, उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो जो आना चाहिए वो क्रिएट हो। उसके लिए तभी हो सकता है कि अगर उनकी पर्सनल अटेंशन दी जाए। ऑफ कोर्स इतने बाद इदारों में बहुत ज़्यादा बच्चे गए हैं तो वहाँ पे इट्स टू डिफ़िकल्ट, तो हमने कोशिश की है हर 5 और 10 बच्चों पे एक मेंटोर रखा जाए। उसके लिए हमने 2 स्टेप्स लिए जो आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा किया। एक तो हमने फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे अपने फोकल पर्सन बनाए। तमाम मिनिस्टर्स डिवीजन में हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी BPS 20 के फोकल पर्सन हैं, जिनसे हम लिएजन रखते हैं बच्चों का। दूसरी बात, जो हम प्रोविंशियल लेवल पे सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने वहाँ पे फोकल पर्सन बनाया। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस हमने हर इदारे के अंदर एक मेंटोर रखा है, 5 to 10 जहाँ पे आप लोगों को भेज रहे हैं। जी, जहाँ भेज रहे हैं वो इदारे, मिसाल के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट में हर मिनिस्टर्स डिवीजन में एक मेंटोर होगा,
پرنشل گورنمنٹ میں جو وہاں پہ ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے 3 جگہ بچوں کو پلیس کیے، فیڈرل گورنمنٹ، پرنشل گورنمنٹ ہیڈ کوارٹرز پلس ڈسٹرکٹ لیول، بیسڈ آن دی چوائس آف دی انٹرنی، کہ اس کے جو بھی چوائس ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے. ہم چاہتے تھے زیادہ زیادہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، اپنے گھر پہ رہیں، آرام سے شام کو گھر چلے جائیں اور دن کو کام کر سکیں، تاکہ ان کی سیونگ بھی ہو. ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم لوگ رہنا پسند کرتے ہیں، تو وہ اسپیکٹ بھی ہم نے سامنے رکھا ہے. پلس کاسٹ آف لیونگ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے شہروں میں بہت مشکل ہے، جیسے اسلام آباد ہے، تو وہاں پہ اگر ایک بچہ بہالپور سے آتا ہے یہاں پہ مسائل، تو ہم نے یہ فوکس کیا. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے، ہم نے یہ بہت ساری چیزیں ڈسپلن کو پہلے لے کے پرنشل گورنمنٹ میں ہم بچے ان کو دے دیتے ہیں اور وہ میچنگ کر کے. یہ بیسیکلی فیڈرل پروگرام ہے، فنڈڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹس کہاں پہ آ جاتی ہیں بیچ میں؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹس ہماری یہ سپورٹنگ آرمز ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہم مل کے اس کو امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. وہ ہمیں اسسٹ کرتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، انکریجمنٹ ہو رہی ہے ان سے. دیکھیں اوورال تو فیڈرل گورنمنٹ میں کتنے ادارے ہیں، آپ کہاں پہ ان بچوں کو کھپائیں گے، کیونکہ دس پروگرام از آن آل پاکستان بیسس. تو ہمیں پروونشل گورنمنٹس کو انوالو جب کیا گیا تو انہوں نے بالکل 100% ہمیں سپورٹ. اچھا، دس پروگرام از اونلی اسپیسیفک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اینڈ دیٹس اٹ، نو پرائیویٹ سیکٹر؟ یس، نو پرائیویٹ سیکٹر آف کورس، بیکاز دس از پیورلی فنڈیڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. تو ابھی ہم نے انیشیل سٹیج پہ صرف فیڈرل گورنمنٹ تک رکھا ہے، تاکہ ان اداروں میں یہ بچے جا سکیں، وہاں پہ یہ ان کو ٹیکنیکس کوئی تھوڑی سی ٹیکنیکل نو ہو، کام کرنے کا طریقہ سیکھیں. پلس ہم انہیں ایٹ دی اینڈ آف دی کورس ایک سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کریں گے، جو انٹرنشپ سرٹیفکیٹ ہوگا. جو ابھی ایک بچی ذکر کر رہی تھی کہ انہیں شروع میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو وہ ایکسپیرینس جو وہ ان کو ہوگا 1 سال کا، ایج ہوگی، جہاں کہیں بھی اپلائی کریں گے ان کو جاب. یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے، اس میں میں مزید بات کروں گا، لیکن ایک کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کالر ہیں. ناظرین آپ ہمیں کالز کر لیجیے گا، یہ اس نہایت ہی اہم ایشو کے اوپر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کے کنسرنز کیا ہیں. دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ سیاد احمد ملتان سے عرض کر رہا ہوں. عباسی صاحب سے میرا کویشچن ہے جی فرمائیے گا. میں نے ماسٹر کیا ہے پاس اسٹڈی میں 2007 میں جی. تو ان کا جو پروگرام تھا وہ 2005 اور 2006 کے درمیان کا تھا جی. تو کہنے سے یہ ریلیٹڈ کویشچن ہے کہ آپ ان کے جنہوں نے 2007 میں ماسٹر کیا اور میرے ساتھ جنہوں نے بھی کیا، آپ ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کا پروگرام شامل کریں، کیونکہ یہ پروگرام ابھی جاری ہے. تو 2007 کے گریجویٹ. چلیں آپ کو جواب دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے بیسکلی پروگرام ہم نے رکھا ہے 2005-2006 کے گریجویٹس کے لیے. 2007 کے گریجویٹس جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر آئیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا رولنگ پروگرام ہے، کنٹینیوس پروگرام، ناٹ ون ٹائم. یہ اس سال جب ختم ہوگا تو نیکسٹ ایئر پھر ہوگا. نیچرلی 2007 کے سارے گریجویٹ انہیں ابھی 1 سال مزید ویٹ کر لینا چاہیے. 6 مہینے رہیں گے. اچھا، کمنگ بیک ٹو مائی اوریجنل پوائنٹ، جی جی وہ میں اس پہ ذرا زیادہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم سال کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹس دے دیں گے. فیروزہ سرٹیفکیٹ لے کے، عائشہ صاحبہ سرٹیفکیٹ لے کے مارکیٹ میں چلی جائیں گی. اب یہ بتائیں گے جی کہ میں نے تو اس میں انٹرنشپ کی ہے، وہ بتائیں گے کہ میں نے ڈی سی آفس میں انٹرنشپ کی ہے. چونکہ ان کا فیلڈ ایم بی اے ہے اور وہ جب جائیں گی کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کسی فرم کے پاس تو وہ کہیں گے جی آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو سال کا ایکسپیرینس ہے اور میرا سال کا ایکسپیرینس ڈی سی آفس میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ شی ول ناٹ گیٹ دا جاب. تو واٹ از دا پوائنٹ دین؟ دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک تو میں عرض کر دوں کہ پہلی بات یہ کہ فیروزہ صاحب 1 سال کیوں ویٹ کریں گی. میں چھوٹی سی گزارش آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ میں اس پروگرام کو بیسکلی مانیٹر بھی کر رہا ہوں. ابھی تک ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں 31 مارچ کو یہ پروگرام لانچ کیا تھا. ابھی یوں کہہ لیں کہ سٹل مئی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 2 مہینے کے اندر. آپ یہ حیران ہوں گے 2 مہینے کے اندر اباؤٹ 35 انٹرنز نے ہمیں ریزائن کیا. ان دا بیسکلی دے آل ہیو گاٹ جاب ناؤ. تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہمیں ایک سٹیپنگ سٹون کے تحت انہیں ایک پلیس مہیا کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بچہ جو بالکل جابلیس ہے، وہ اگر باہر ہے مارکیٹ میں گھومے گا پھرے گا اور اس کو کہیں فیئر انف، مجھے آئی اپریشیٹ دیٹ، لیکن میرا کنسرن ہے اور وہ کنسرن صرف یہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ جو لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہے اسی بیک گراؤنڈ کے مطابق ان کو انٹرنشپ اگر اس طرح کی کہیں مل جائے جس سے ان کو فائدہ ہو ٹورڈز گیٹنگ دیئر جابس، تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول ہیو مچ نہیں. مور. بالکل آپ درست کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ای ڈی او آفس میں انہوں نے MBA فائنینس کیا ہوا ہے، تو یہ فائنینس ریلیٹڈ ورک کریں گے، یہ ای ڈی او کا باقی کام نہیں کریں گے. جب فائنینس ریلیٹڈ کام چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے پبلک ہے،
تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے. نیچرلی اگر بینک میں یا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا یا باقی میں فرق ہوگا, لیکن بیسکلی فائنینس تو چاہے وہ گورنمنٹ میں جیسے لا ہے, چاہے وہ لا منسٹری میں ہے, چاہے وہ کسی اور آرگنائزیشن میں لیٹیگیشن ہے, تو وہ لا کا اسٹوڈنٹ تو وہی ڈیل کرے گا. چلیں کالرز کا سلسلہ جاری ہے اور کالر سے ذرا بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا؟ میں میاں والد سے ممتاز اللہ خان بول رہا ہوں. میاں والد سے ممتاز اللہ صاحب, فرمائیے گا. جی میرا سوال تھا کہ جی محکمہ تعلیم میں ریٹائر فوجیوں کو مانیٹرنگ پر لگا دیا گیا ہے کہ وہ ٹیچرز کو چیک کریں, ٹھیک ہے جی. ٹیچر ہوتے ہیں جی بی اے, بی ایڈ, ایم اے, ایم ایڈ, اور ان پر جو ہے نا چیکنگ کے لیے لگا دیا گیا ہے ریٹائر فوجیوں کو جو زیادہ میٹرک اور ایسے ہوتے ہیں. تو کیا یہ انٹرنشپ والوں کو ٹیچرز کی مانیٹرنگ پر لگا دیا جائے تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے اور نوجوان ہوتے ہیں؟ چلیں تھینک یو ویری مچ. ایک آئیڈیا آپ نے دیا ہے, اس کے بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک اور کالر سے ذرا بات کر کے اور ان سے پوچھتے ہیں اور دونوں کو بلینڈ کریں گے اور دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحبہ کہاں سے جی؟ عفت اسلام آباد سے. عفت گلاب جی. عفت صاحبہ فرمائیے گا, کیا کہیں گے آپ؟ ڈی جی سے میں نے بات کرنی ہے کہ میں نے ایم ایس سی کیا ہے سائیکالوجی میں جی, تو بائی پوسٹ میں نے اپلائی کیا, نیوز پیپر میں یہ آپشنز بھی آئی تھی کہ آن لائن اور بائی پوسٹ کر سکتے ہیں, اچھا, لیکن اب تک کوئی رسپانس نہیں آیا. ان لوگوں نے کس پروسیجر سے رینڈملی کیا ہے, ان لوگوں نے کس طرح ان لوگوں نے سلیکٹ کیا؟ آپ ذرا ہولڈ کیجیے گا, میں ابھی پہلے آپ کا رسپانس لیتا ہوں. جی ڈی صاحب. یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے جی. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم آن لائن ویریفیکیشن جیسے میں نے عرض کیا کہ کرتے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ. ایچ ای سی نے 19 یونیورسٹیز سے اپنا ڈیٹا بیس بنایا ہے اور وہ 90 یونیورسٹیز سے جو ہے وہ تقریباً 1,25,000 اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس انہیں 2005-2006 کا موجود ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ بعض دفعہ میں نے بہت سے ابھی 200 کے قریب انٹرنز ایسے جو ہمیں ملے جنہوں نے کسی وجہ سے آن لائن میں اپنے غلطی سے نمبر غلط ڈال دیا, جس سے یونیورسٹی میں وہ کیونکہ جب ڈیٹا بینک میں آپ جائیں گے تو کلک تبھی کرے گا کہ ساری ریکوائرمنٹس, یونیورسٹی کا نام, اس کے رجسٹریشن نمبر, اس کا ایئر, باقی ساری انفارمیشن مکمل ہو. اب اگر کسی کا مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پیچھے ایک بچی آئی, اس کا 24 ڈیجٹ تھا, اس نے 42 کر دیا, اب وہ وہاں پہ ناٹ ویریفائڈ بائی ایچ ای سی ہو گیا. ابھی ہم نے ایسے اسٹوڈنٹس کا یہ کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام ریکارڈ جو ویریفائی نہیں ہو رہے وہ ہم نے یونیورسٹیز میں پھر دوبارہ بھیج دیے. آپ حیران ہوں گے کہ اس دفعہ تقریباً 8,000 بچوں کی اور مجھے ابھی پچھلے ہفتے میں ملی ہے جو وہ یونیورسٹیز نے ویریفائی کیا ہے, اور وہ یہی غلطیاں, کسی نے اپنا آن لائن غلطی سے ڈیٹا غلط ڈال دیا تھا, رجسٹریشن نمبر ٹھیک نہیں تھا, یا مختلف چیزیں, تو اس سے یہ فرق پڑا ہے. تو ابھی یہ میں عرض کروں کہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو آن لائن جو پہلے جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ پہلے پروسیس ہوئے, سازر ہے جنہوں نے مینولی کیا ہے, بائی پوسٹ کیا ہے, وہ ابھی بعد میں ہو رہے ہیں. اور اس وقت تقریباً 11,000 انٹرنیز جو ہیں وہ اور کلیئر ہو گئے ہیں, جو 1 جون سے پہلے میں مختلف فیڈرل ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹس میں سب میں پلیسمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ مزید, اور یہ ان کا تقریباً پائپ لائن میں ہوگا. لیکن کوئی ایسا جو انہوں نے آئیڈیا دیا تھا کہ ٹیچرز مانیٹرنگ کا, دیکھیے جی ٹیچرز مانیٹرنگ بیسکلی یہ تو ہمارا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوا ہے کیونکہ میرے اس میں نہیں آتا, کیونکہ یہ تو ایجوکیشن یونیورسٹی یا وہ پالیسی میکر دیکھ سکتے ہیں. لیکن آئیڈیا برا نہیں ہے میرا, لیکن انٹرنز جو میرا خیال ہے کہ ایک نئے یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ٹیچرز کو مانیٹر کر سکیں گے. ٹیچرز از اے فیکلٹی ممبر, اس کا اپنا ایک پڑھانے کا وہ باقی چیزیں. اب انٹرنز بذات خود پڑھ کے نکلتا ہے, اس کو تو پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مانیٹرنگ کے کون سے پیرامیٹرز ہیں جو میں نے مانیٹر کرنے. پھر وہ ینگ ہوگا, ٹیچرز اس میں ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دے ول بی ایبل ٹو ڈو دس جاب. یہ میچ نہیں ہوگا, میرا اپنا ویو ہے. یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور وقفہ جس طرح آپ کو معلوم ہے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. کیوں ہو گئی خیر. جی ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے جو ایک پروگرام انٹرنشپ پروگرام شروع کیا گیا ہے اس حوالے سے, اور بات ہم کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل نیشنل انٹرنشپ پروگرام عاشق عباسی صاحب سے. اور ذرا
فیروزہ آپ بتائیے گا کہ آپ کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے سال میں، اور آپ کیا وہاں پہ کریں گی اور کیا کیا آپ کے ٹارگٹس ہوں گے؟ سر میرے جو جس فیلڈ میں میری ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ دیٹ از ایگریکلچر بیسڈ اینڈ آئی ایم ماسٹرز ان کیمسٹری اینڈ آئی ہوپ کہ کیمسٹری کو ریلیونٹ ہے کافی زیادہ اس فیلڈ میں اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، لائک فرٹیلائزرز ڈفرینٹ جو یوز کر سکتے ہیں، کس طرح سے کوالٹی انہانس کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی ہارمونز، اگر ہم لوگ پلانٹ کے وہ گروتھ ہارمونز وغیرہ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ ہم لوگ اپنی کیمسٹری اپلائی کریں اینڈ ڈفرینٹ سوئل ٹائپس، اور کافی ریلیونٹ ہے انشاءاللہ. یہ اچھا ایکسپیرینس آپ کے اگر کوئی کویسچنز وغیرہ ہیں تو ڈی جی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ نظر نہ آئے. نہیں ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں جی. یہ تو ہم کنٹینیوسلی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، ہم نے ان کو چھوڑا نہیں. وی ہیو مانیٹرنگ سسٹم، وی ول بی ہیونگ فیڈ بیک. ہم ان سے فیڈ بیک لیں گے، ہم ان کے فوکل پرسن سے فیڈ بیک لیں گے. اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کا میں ابھی آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن سسٹم ہمارا کیا ہوگا تاکہ اس کو فروٹفل بنایا جائے، اور اس میں ہم بچوں سے ان کی فیڈ بیک پہ ایکشن لرننگ میرا ایک کانسیپٹ ہے کہ میں اس کو ڈیولپ انشاءاللہ بہت جلدی کروں گا. اور اس سے تاکہ اوورآل پورا ایک ریولوشن آنا چاہیے جو گورنمنٹ کا بیسک ایم ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ایک بڑا فروٹفل، تاکہ یہ ملک کا احساس ہے اور یہ جو ہماری یوتھ ہے، اور یہ یوتھ ہے، اگر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم فروٹفلی یوٹیلائز کر لیں تو یہ گورنمنٹ میں ایک بہت بڑا ریولوشن ہوگا، اس میں بہت چینج آئے گی. عائشہ سے پوچھتے ہیں. عائشہ آپ بتائیے گا کہ آپ کلیئر ہیں اس معاملے میں، اور بالکل آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن وغیرہ تو نہیں ہے؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ورکنگ کا آئیڈیا تو ہے، کیونکہ ٹپیکلی فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ بجٹنگ ساری وہاں سے ہوتی ہے. ون سائڈ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ بیہاف پہ جو ورکنگ جو ہم لوگوں نے صرف اسٹڈی بیس پہ پڑھی ہوئی ہے، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا اس کو لرن کرنے کا موقع ملے گا. آپ نے باقی بھی اپنے فیملی کے کچھ لوگوں کو کہا کہ اس میں اپلائی کریں یا اس طرح؟ ہاں جی، ایز ویل میری کلاس نے، میری فرینڈس نے، سب نے کیا تھا. اور کتنے لوگوں کا ہوا؟ جتنی میری نالج میں ہے تقریباً سب کو کال آ چکی ہے. اور وہیں پہ فیصل آباد میں سب کو؟ ہاں جی، پلیسمنٹ ٹو دی فیصل آباد. کل ان کو لیٹرز مل گئے ہیں؟ ہاں جی مل گئے ہیں، سب کو لیٹرز ریسیو ہو گئے. دیٹس گریٹ. اچھا، اس میں ایک روٹیشن کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ روٹیشن جو ہے وہ بھی آپ اس میں کرتے رہیں گے اور مانیٹرنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اچھا، ایک اور چیز بھی جو میں سوچ رہا تھا کہ جب ان کی جابز وغیرہ ہو جائیں گی تو ساتھ ساتھ پچھلے نئے لوگ بھی جو ہیں وہ آتے جائیں گے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آپ اس میں کیوں نہیں انوالو کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو ہم نے انیشلی، کیونکہ گورنمنٹ ہی کوئی اسٹیپ لیتی ہے، ہمارے یہاں میجر امپلائر جو گورنمنٹ ہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، تو گورنمنٹ نے ایک اسٹیپ لیا ہے، بہت اچھا اسٹیپ ہے. اس کے بارے میں مائکروسافٹ کے کچھ لوگ میرے ساتھ آئے تھے، ان کی ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں. ورلڈ بینک کے ایک ساتھ تھے، وہ انٹرسٹڈ تھے، ان سے تھوڑی سی ہماری گفتگو شنید ہوئی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بیس ورک کر کے میں اپنی ہائر اتھارٹیز کو ایک پروگرام دوں گا، وی کین ڈسکس اباؤٹ. لیکن فی الحال کیونکہ پہلے ہی جو اسٹیپ تھا اس میں گورنمنٹ میں، تو اس لیے یہ انشاءاللہ بعد میں اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم اگر انوالومنٹ کریں. اور دوسری بات کہ ابھی تک ہمارے پاس جو انٹرنز تھے، جو ہمارا اپنا ٹارگٹ ہے، یہ تھوڑا سے حوالے سے ذکر کرتا چلا جاؤں، کیونکہ بعض بچے ابھی تک جن کو پروگرام میں کارڈ ملے ہیں یا ان کو انٹرنشپ نہیں مل رہی، تو وہ کوشش یہ تھی کہ ٹاپ لیول سے اسے لانچ کیا جائے تاکہ ادارے جو ہیں وہ زیادہ فوکس کریں. کیونکہ اگر دیکھیں کوئی پروگرام اگر لو لیول سے ہوتا ہے تو ادارے اسے فوکس نہیں کرتے، تو ٹاپ لیول سے اگر ہوتا ہے تو اسے امپورٹنس پتہ لگتی ہے کہ ہاؤ فار گورنمنٹ کتنی سیریس ہے اس میں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹاپ لیول سے اس کو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا یوں کہہ لیں، ڈیلے تو نہیں کہوں گا کیونکہ 1 مارچ واز دا لاسٹ ڈیٹ، اور آپ حیران ہوں گے 80,000 اپلیکیشن کے باوجود 14 مارچ کو پریزیڈنٹ صاحب نے یہ پروگرام اسلام آباد میں لانچ کر دیا تھا. میرا خیال ہے ابھی تک کتنی انرولمنٹ ہو چکی ہے؟ ابھی تک ہمارے پاس جی یہ 10,000 کے قریب ہم نے پلیسمنٹ ابھی تک کی ہے. 20,000 اور میرے پاس کلیئر ہو چکے ہیں ایچ ای سی اور نادرا دونوں سے، کیونکہ وہ بیسک 2 کنڈیشنلٹی ہیں. میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایچ ای سی ریکگنائز انسٹیٹیوشن سے کیا ہو، اور نادرا سے اس کے ہم ایج ویریفیکیشن کرتے ہیں، اور ڈگری 16 سال کی ایجوکیشن، 16 سال، یہ تین کنڈیشنلٹی. تو یہ چیزیں جو میرے پاس اور انٹرنیز ابھی کلیئر ہوئے ہیں تقریباً 20,000 کے قریب ہو گئے. آخر مجھے صرف یہ اتنا بتائیں کہ ایک جو اپلیکیشن ہے وہ پروسیس ہوتے ہوئے آن ایوریج کتنا ٹائم لیتی ہے؟
देखिए जी, डिपेंड्स अपॉन हमारे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इधर एप्लीकेशन आई, ऑनलाइन HEC में गया, इफ़ एवरीथिंग इज ओके इट कैन कम विद इन अ वीक। मैंने अभी आपसे जिक्र किया, So it's prompt, it's not that वेरी प्रॉम्प्ट। आप ये देखें जो 17,000 मैनुअल एप्लीकेशन आई थी, विद इन ए वीक्स टाइम हमने उसको भी कंप्यूटराइज कर दिया था और उस पे भी हमारा एक्शन उसी तरह वो भी ऑनलाइन हो गया। चलें, अल्लाह करे कि मैं इसलिए ज़्यादा आपसे वो बातें इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता है कि डेवल जो है वो डिटेल्स में होता है और हम लोग हमेशा फॉल्टर अगर करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पे आके मार खाते होते हैं। हमारे आइडियाज़ बड़े अच्छे होते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे आके हम जरा फॉल्टर नहीं, इंशाल्लाह हमने इसमें बहुत फोकस किया क्योंकि मैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग भी करता रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क किया मैंने पेट्रोलियम में 8 साल, मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी उसमें। तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, अगर इम्प्लीमेंटेशन फेल होती है तो फेल होती है, लेकिन हमने इंशाल्लाह इसको इतना ज़बरदस्त मैं मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहा हूँ इसका कि ये एक नेक्स्ट ईयर अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो आप देखेंगे ये टोटली चेंज प्रोग्राम होगा। चलें, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए आशिक हुसैन अब्बासी साहब, डायरेक्टर जनरल हैं आप नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम के। फिरोज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आयशा साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये थे आशिक हुसैन अब्बासी साहब और दूसरे इनके साथ इंटर्नशिप के जो 7 बेनिफिशरीज़ हैं, इनसे हम बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से। लेकिन अब एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है फिर, और ब्रेक के बाद आते हैं दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे और फिर आपके साथ उसके जो मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं आपके भी लेंगे और मुख्तलिफ कंसर्न्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी आपके इस मामले में क्वेश्चन हों VTI के हवाले से और ये जो एक काउंसिल है वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, उस हवाले से आप अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा। प्लीज सिट, आई विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। दूसरा सेगमेंट तैयार है और दूसरा सेगमेंट आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग है इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से भी हमारे साथ एक रिच पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड तारिक हमीद साहब। कर्नल साहब, आप प्रिंसिपल हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी के, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर जावेद साहब, तालिब इल्म हैं और आपका ताल्लुक भी झंग से है। झंग से है, इज़ दैट राइट? अब कहाँ से? जड़ावाला से। अच्छा, आरजू जफ़र साहिबा हैं इनके साथ और नजमा विर्क साहिबा हैं जो इनके साथ हैं। ये इस प्रोग्राम के हवाले से वोकेशनल इंस्टीट्यूट के हवाले से जब हम बात करना चाहेंगे, कर्नल साहब सबसे पहले आपसे मैं शुरू करूँगा कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये इसका मिशन क्या है, ये काम जो आप कर रहे हैं ये है क्या, क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चेयरमैन पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल की तरफ से PTV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस अहम मिशन पे मौका दिया। 1980 से लेके 98 तक तकरीबन 12 बिलियन के करीब अमाउंट जो है वो ज़कात की मद में मुस्तकीन को दी जाती थी। बजाय मुस्तकीन की तादाद कम होने के ये बढ़ती जा रही थी। फिर उलमाए कराम ने और दूसरे रिलीजियस डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये फैसला किया कि इस ज़कात का कोई फ़ायदामंद किस्म का एक मसरफ़ होना चाहिए और उसके ज़रिए उन्होंने इसको एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से मरतब किया। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि एक एक्ट के ज़रिए 98 में मौजूद वजूद में आई, जिसके चेयरमैन सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब हैं। ठीक, ये 11 मेंबरान पे मुश्तमिल एक काउंसिल है जिनका काम अपने ज़हली अदारों को ट्रेनिंग के दौर में कंट्रोल करना है। इस वक्त पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के 112 अदारे कायम हो चुके हैं, जिसमें 40 मुख्तलिफ ट्रेड्स में तरबियत दी जा रही है और ये सारे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत चलते हैं। लोकल कम्युनिटी आइडेंटिफाई करने में, ट्रेड आइडेंटिफाई करने में मदद देती है। हमारे तकरीबन 60,000 के करीब बच्चे जो हैं इस वक्त पास आउट हो चुके हैं और तकरीबन 70% की एम्प्लॉयबिलिटी हमारी काबिल तारीफ़ है। हमारी अपनी कैपेसिटी जो वोकेशनल पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल की है वो 25,000 बच्चों के पर ईयर है। ठीक, तो इस लिहाज से एक काफ़ी अच्छी तादाद जो है बच्चों की वो एक प्रैक्टिकल जॉब की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। आप पिंडी से हैं, पिंडी जो इंस्टीट्यूट है VTI उसको आप रन कर रहे हैं। जी, उसमें कितने लोग हैं आपके? जी, मैं जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रावलपिंडी जो मरीर ब्रिज के पास वाक़ है, ये 98 में हमने शुरू किया था और पहला हमारा सेशन जो है 99 में ये स्टार्ट हो गया था और इस वक्त तकरीबन 2700 के करीब बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो इससे पास आउट होके चली गई। इस वक्त जो बैच है हमारा उसमें भी तकरीबन 219 के करीब बच्चे बच्चियाँ जो हैं 7 मुख्तलिफ ट्रेड्स में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा थोड़ा सा पूछूंगा आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं। आमिर जावेद साहब, आपने कैसे ये शुरू किया और अब आजकल क्या कर रहे हैं? सर मैंने ये 2001 की बात है जब मैंने FA किया था। सर मैं काफ़ी देर जॉब के लिए अप्लाई करता रहा हूँ लेकिन कहीं पे भी मैं नहीं जॉब गेन कर सकूँ। उसकी वजह ये थी कि जहाँ पे भी हम करते थे अप्लाई वहाँ पर वो लोग कंप्यूटर बेसिक मांगते थे। मेरे सर इतने नहीं थे हालात के अच्छे कि मैं कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सकता। मेरे किसी जानने वाले ने मुझे बताया कि यहाँ पर हमारे शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जो ना सिर्फ तालीम देता है बल्कि साथ में वो माहाना वजीफ़ा भी देता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर उनसे मिला हूँ, उनके प्रिंसिपल साहब से, तो उन्होंने मुझे मुकम्मल डिटेल दी है। फॉर्म मिला, मैंने फॉर्म लिया, फिल किया और कर दिया, वहाँ पर एडमिशन ले लिया। 1 साल के बाद सर ये कंडीशन बन गई थी कि जब मैंने वहाँ से पास आउट होके निकला हूँ तो उससे पहले 2 माह की इंटर्नशिप की थी मैंने वहाँ पर MCB जड़ावाला में। उस इंटर्नशिप और जो हमारी ट्रेनिंग थी 12 माह की, उसने मुझ में इतनी एबिलिटी पैदा कर दी थी कि मैं कहीं पे भी जाके जॉब कर सकता था। उसके बाद सर मुझे काफ़ी जगहों से ऑफ़र आई हैं, मैंने सबसे पहले इसी को सिलेक्ट किया VTI को। मैं VTI बचे कि मैं 1.5 साल तक एज एन एडमिन अकाउंट असिस्टेंट के तौर पर जॉब करता रहा हूँ। बाद में सर कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी और मैंने फिर घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया कंप्यूटर
اور آج کل سر میں کمپیوٹر ہی کا کر رہا ہوں. میرے پاس آپ نے ایک کاروبار شروع کیا جی سر میں نے شروع کیا ہوا. میں کیونکہ ون ٹائم آپ سمجھتے ہیں کہ وی ٹی آئی کی جو آپ نے ٹریننگ لی اس کا بڑا فائدہ ہوا آپ کو؟ جی سر بالکل. اس کا چلیں میں ذرا آرزو ظفر صاحبہ سے بھی پوچھوں گا کہ آرزو صاحبہ آپ کا تعلق کس جگہ سے؟ جھنگ سے ہیں آپ. اچھا, اور آپ نے کس میں ٹریننگ لی ہے اور آج کل آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی میں نے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے CADBM کمپیوٹر اپلیکیشن ڈیٹا بیس مینجمنٹ میں 12 ماہ کی ٹریننگ کی ہے, اور آج کل اسی ٹریننگ کی بدولت میں گھر میں چھوٹی سی اکیڈمی بنانے کے قابل ہوئی ہوں. تو ابھی آپ بچوں کو پڑھا ہاں رہی جی ہیں؟ بچوں کو پڑھا رہی ہوں میں. اور کتنے بچے ہیں وہاں پہ؟ تقریباً 15 بچے میرے پاس زیر تعلیم ہیں. تو آپ اپنا خرچہ, اپنے گھر کا خرچہ نکال رہی ہیں اس میں؟ مطلب میں جو اپنے میری ضروریات ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو بیسک 1 سال کی آپ نے ٹریننگ لی اس کا فائدہ ہوا آپ کو پریکٹیکل لائف میں؟ ہاں جی بہت فائدہ. اچھا نجمہ ورک صاحبہ آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں؟ سر میں VTI شیخ پورہ سے ہوں. شیخ پورہ سے. اور آپ نے کس میں ٹریننگ لی؟ سر میں نے کمپیوٹر اپلیکیشن فور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کی. اچھا. تو کورس کرنے کے بعد 12 منتھ کا میں نے کورس کیا. اس کے بعد 2 منتھ ہوتے ہیں ہمارے آن جاب ٹریننگ کے. تو وہ آن جاب ٹریننگ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی طور پہ ہم اچھی طرح وہ جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد پھر میں نے آن جاب ٹریننگ کے لیے میں داوا ماڈل اسکول میں گئی تھی. تو پورے اسکول کو میں کمپیوٹر کرواتی ہوں. وہاں پہ ایز اے ٹیچر کام کر رہی ہوں میں. آپ کو جاب مل گئی ہے وہاں پہ؟ جی. اچھا. تو ساتھ میں نے پھر اسی سے اپنے خرچ اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے. اچھا. ساتھ میں یہ ہے کہ اب میں نے BEd کے ایگزامس دی ہیں اور انہیں اپنے پے میں سے سارا میں کرتی ہوں. تو ایم اکنامکس بھی ساتھ کر رہی ہوں. چلیں ویری گڈ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں یہ لوگوں کی زندگیوں پر امپیکٹ ڈال رہے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کی جب ذکر آتا ہے تو پھر لوگوں سے ذرا بات بھی کر لینی چاہیے, اور لوگ ہمارے ساتھ کال کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی محمد علی بات کر رہا ہوں جوہر آباد سے. جی محمد علی صاحب جوہر آباد سے فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ یہ میں نے MBA کیا ہوا ہے اور جاب کے لیے اپلائی کیا ہے. اچھا. تو جاب کے لیے اپلائی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ جاب پہلے کرنے دیں گے تو تاکہ کچھ ایکسپیرینس آئے گا. ٹھیک. تو اس سلسلے میں سوال آپ کا کیا ہے کہ آپ کو جاب چاہیے اور جاب نہیں مل رہی آپ کو؟ ہاں جی ہاں جی. اچھا چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جوہر آباد سے آپ نے کال کیا. نیکسٹ کالر بھی دیکھتے ہیں اور دونوں کو بلینڈ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو. وعلیکم السلام جی. کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ محمد اسلم کویت سے بول رہا ہوں جی. اسلم صاحب کویت سے فرمائیے گا جی. جی جی کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کے ہمارے مشرف صاحب نے جو ملک کے لیے قرضہ اتارا ہمارے اوپر سے, یہ چھوٹا سا قدم نہیں ہے. ہمارے عرب ملکوں میں جدھر ہم رہ رہے ہیں ادھر کوئی ایسے حالات خراب نہیں ہیں. تو یہ مشرف کو قہر جاتا ہے. تو یہ سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا سکون کیوں خراب کیا ہوا ہے؟ باہر بہ کے سیاست کر رہے ہیں اور ملک کے حالات کو سمجھتے نہیں ہیں. جو بھی سیاسی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستان کو قرضے کے ڈھکیل دیا. جو بھی آئی ہے اس نے قرضے میں ڈھکیل دیا ہمارے ملک کو. تو مشرف صاحب نے تو یہ بہت اچھا, سب سے اچھا میں سلام پیش کرتا ہوں مشرف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے. انہوں نے ہمارے بچے پر قرضہ اتار دیا. چلیں تھینک یو ویری مچ اسلم صاحب. ایک سوال اور ہے سارا. جی فرمائیے گا فرمائیے گا. اور دوسرا میرا فیصلہ آباد جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے جناب سنتی لحاظ سے, تو ادھر کیڈٹ کالج کے لیے درخواست کر دیجیے مشرف. چلیں تھینک یو ویری مچ جی. سلام بھی آپ کا میں نے ریسیو کر لیا, میں اگر ملا تو ان کو پہنچا بھی دوں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیڈٹ کالج کا, کیڈٹ کالج کے بھی حوالے سے اگر ہو سکے تو ضرور کرنا چاہیے. ایک اور کالر کو سب بلینڈ کر لیتے ہیں اور پھر تینوں کا جواب لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم. میں شمشیر نفی بات کر رہا ہوں. جی شمشیر صاحب فرمائیے گا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی اسلام آباد سے فرمائیں. ایسے ہے کہ میں نے میرے بچے نے MBA کیا ہے فائنانس میں. جی ہیلو جی جی فرمائیں جناب. آئر لینڈ سے کیا ہے. اچھا جی. تو اس نے 2006 میں کیا تھا. تو DG صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے عباسی صاحب, عاشق عباسی صاحب جناب, ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی ایج زیادہ ہے اور اب ہمیں 2007 والے لینے ہیں.
اور اس طرح میرے بچے کی حالانکہ ایج جو ہے 30 سال پوری نہیں ہے اور گورنمنٹ کے مطابق اس میں گنجائش تھی 5 سال کی، تو انہوں نے اپلیکیشن ہی ایکسیپٹ نہیں کی انٹرنشپ کے لیے. اب کدھر جائیں ہم؟ چلیں، تھینک یو ویری مچ، آپ کی کال کا شکریہ. اور آپ کہیں نہ جائیں، آپ ان کے پاس دوبارہ جائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر وہ کرائیٹیرین پہ بالکل پورے اترتے ہیں تو ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کو کیٹر کیا جانا چاہیے. پہلی جو بات تھی جاب کرنے والے کی، اس حوالے سے آپ ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں کنسپٹ؟ نہیں، ہمارا جو اپنا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا سسٹم ہے وہ ریگولر ٹریننگ فالوڈ بائی آن جاب ٹریننگ اینڈ دین ون ٹائم پلیسمنٹ. نارملی وی ڈونٹ کم ان ٹو دیٹ. جو انہوں نے ذکر کیا شاید ڈی جی صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے اس وقت. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ منتھلی اسٹائپینڈ کتنا دیتے ہیں؟ ہم منتھلی اسٹائپینڈ 500 روپیز بچے کو دیتے ہیں اور پھر آن پاسنگ آؤٹ 5000 روپیز ایز ون ٹائم گرانٹ کے طور پہ دیتے ہیں. 500 روپیز از نتھنگ. یس، وہ اسی سلسلے میں جیسے ابھی جو گورنر صاحب نے جو ابھی فیصل آباد میں فنکشن کیا، وزیر اعظم صاحب نے جو پیکیج کا اعلان کیا وہ ون ٹائم گرانٹ ہی کہ یہ میرے خیال کل 6 کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کیا ہے. کل 6 کروڑ روپے کی ہے. اور یہ جو ہم ون ٹائم گرانٹ دیتے ہیں 5000 روپیز، اس کو یہ کم رقم سمجھی جاتی تھی، بچہ اپنا کام شروع نہیں کر سکتا تھا، تو اس سلسلے میں اس کو نہیں. تو پچھلے ابھی میں لاسٹ ٹائم گیا ہوا تھا ملتان، گورنر صاحب نے فنکشن کیا تھا تو اس میں تو انہوں نے 25-30 ہزار روپے دیا تھا لوگوں کو. 20,000 پر ٹریننگ کے طور کے اوپر انہوں نے کیا. تو ابھی بڑھانے دی ہے وہ 20,000 تو ہو گئے؟ نہیں، ابھی یہ ایک اسپیشل گرانٹ تھی جو وزیر اعظم شوکت علی صاحب نے 15 کروڑ روپے کی اناؤنس کیا تھا، جس میں انہوں نے 8 بچوں کو ٹوکن کے طور پہ وہیں دیے تھے. اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب اٹس ناٹ اے پالیسی، اٹ واز اے ون ٹائم گرانٹ. ون ٹائم گرانٹ ہے اور امید ہے کہ یہ پالیسی کی. اور یہ پیسہ جو ہے یہ بیت المال کی مد سے جو ہم 5000 روپیز دے رہے ہیں یہ ہم زکوٰۃ کی مد سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیت المال سے علیحدہ یہ بیت المال کا ان کو علیحدہ انہوں نے فنڈ اناؤنس کیا، یہ جو 15 کروڑ روپیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کل 6 کروڑ ہوا ہے اس میں بھی 5000 ہے یا 20,000 ہے؟ نہیں، 20,000 ہے. وہ بھی 20,000 ہے. 5,000 جو ہے وہ ہم اپنے طور کے اوپر کراس چیک کی صورت میں بچوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عامر کہ آپ کو کتنے پیسے ملے تھے جب آپ فارغ ہوئے تھے؟ سر 5,000. 5,000 تو 5,000 کافی ہے چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے؟ جی سر، اصل میں ایسے تھا کہ 5,000 وہ اور کچھ میں نے ادھر ادھر سے کر کے تو کر لیا. میں نے سٹارٹ میں 2 کمپیوٹر رکھے تھے، اب میرے پاس 4 ہیں اور 20,000 کل گرانٹ ملی ہے اور انشاءاللہ میں 10 تک لے جاؤں گا. اچھا، کل آپ کو مل گئی ہے 20,000 اور 10 اگر مل جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو وہاں پہ زیادہ لا سکیں گے، بڑھ جائے گا، انکم جو ہے وہ بڑھ جائے گی. جی سر بالکل. اچھا، اور آرزو صاحبہ آپ کا کیا پلان ہے مزید؟ سر میرا مزید اپنی اکیڈمی کو ایکسٹینڈ کرنے کا ہے اور اس سے انشاءاللہ میں دوسروں کی مدد کرنے والی صف میں شامل ہو جاؤں گی. لیکن وہ کیسے ہوں گی جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے زیادہ؟ سر گرانٹ جو کل دی ہے گورنر صاحب نے اس سے مزید چیک آپ کو مل ہاں جی مل چکا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ کیش ہونے میں وقت لگے گا لیکن میرے خیال کیش ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ جی وہ ہو جاتے ہیں. فکر والی بات نہیں، کوئی فکری بات نہیں سر. نجمہ صاحب آپ کا کیا پلان ہے اب؟ سر مجھے جو 20,000 روپیز ملے ہیں نا وہ میں پہلے تو اسکول میں مطلب جاب کرتی تھی نا تو اپنے لیے ہی کرتی تھی، مطلب اپنا خرچ پورا کر لیتی تھی. لیکن اب میں نے یہ 20,000 جو ملے میرا یہ ارادہ کہ میں اپنے گھر میں ہی ایک اکیڈمی بناؤں گی کمپیوٹر کی. تو کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی بھی نہیں ہے اس طرح وہ کمپیوٹر کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے اور کمپیوٹر ایجوکیشن. تو 20,000 میں اکیڈمی بن جائے گی اب؟ سر وہ کچھ کر لوں گی نا. یہ نہ آپ کپڑے شپڑے جا کے خرید لیں اور نہیں سر ایسی بات نہیں. یہ پکی بات ہے، دیکھیں اس طرح کا نا کام کیجیے گا کیونکہ سب یہ بھی اس کی اپروپریٹ نہیں یہی دیکھا گیا جو ہمارے پاس آؤٹ بچے ہیں وہ جو پیسہ ان کو 5,000 بھی ملتا تھا وہ اس کو اچھے استعمال میں لاتے تھے. اور اس وقت جو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ سیلف امپلائمنٹ بھی ہوئی ہے بچوں کی اور گورنمنٹ سروس میں بھی. اور بچوں نے کچھ بچوں نے تو مل کے 4-4 5 گروپ میں مل کے سب لیٹ کیے ہوئے ہیں، کانٹریکٹس لیے ہوئے ہیں اس قسم کی چیزیں. تو بچوں ٹولز لے لیتے ہیں، خاص کر یہ چھوٹے جو الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں. اور آج کل تو کمپیوٹر بھی ایک آدھ آ ہی جاتا ہے اس طرح اس میں. تو بیسیکلی جو آئیڈیا ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اس میں آپ خاصی حد تک کامیاب فیل کر رہے ہیں؟ جی بہت. لوگوں کی زندگیوں پہ امپیکٹ اس کا پڑ رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتانے میں خوشی محسوس کر رہی ہوں. ہمارے بچے جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں بڑے اچھے ڈپارٹمنٹس میں جا کے وہ لگے ہیں. اور
ابھی جو آن جاب ٹریننگ کے لیے ڈیمانڈز ہمیں 1 مہینہ پہلے ہی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ بچے چلیں کرنل صاحب آپ کا بہت شکریہ. طارق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرنسپل ہیں آپ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ راولپنڈی کے. عامر جاوید آپ کا بہت شکریہ. آرزو ظفر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اور نجمہ ورک صاحبہ آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ آپ کی زندگیوں کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑا ہے. دعا ہے, ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے جو فنڈز وغیرہ ہیں وہ آپ صحیح طرح استعمال کر سکیں تاکہ آپ کی پرسنل لائفز بھی بہتر ہوں اور پھر آپ کی فیملیز کی لائفز جو ہیں وہ بھی بہتر ہو سکیں. ناظرین, یہ ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ ایسے جو پروجیکٹس ہیں جو گورنمنٹ نے شروع کیے ہیں جن کا ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی پر امپیکٹ پڑ رہا ہے ان کو بھی آپ کے سامنے لایا جائے. آخر میں دعا کہ یا باری تعالیٰ, میری امید ہے کہ میری دعا ہے کہ آخر میں آپ اپنا خیال رکھیے گا, اور سب سے زیادہ بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ بھی آپ ہیں پاکستان کا خیال رکھیے گا, اور سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.